बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर बात करेंगे। पहली खबर, कमांडर इन चीफ का बड़ा एक्शन, और ये बड़ा एक्शन क्या है इससे पर्दा उठाएंगे। और फिर इमरान खान ने, जो हमारी दूसरी खबर है, आज दो इंकिशाफात किए। ये इंकिशाफात क्या हैं इसकी भी तफसील अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और राय साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने एक पैगाम दिया है कि हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये बात किसको कही और क्या शराइत रखी गई हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब NRO 2 प्लस जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है और एक इजलास हुआ। इमरान खान ने इस इजलास में क्या कहा, ये तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। फिर जो इससे जुड़ा वो सवाल है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राय साहब, इंपोर्टेड हुकूमत की तरमीम से खान साहब ये कहते हैं कि निज़ाम एहतसाब दफन करने की कोशिशें हो रही हैं। नैब कवानीन में तरमीम पर भरपूर मज़ाहमत की जाएगी और इसे एक शर्मनाक साजिश जो है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई खान साहब को और एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह और जो लीगल हिकमत अमली तय की जाएगी, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाएगा और अब यौम स्याह भी मनाने का ऐलान किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट राय साहब इसके अंदर ये है, ये बात जो आज खान साहब ने कही कि बड़े चोरों ने नैब कानून बदलकर 1200 अरब हजम करने की कोशिश की है। बड़े चोरों को लूट मार की आजादी तीसरी दुनिया में गुर्बत की बड़ी वजह है। 26 साल बड़े चोरों को कानून के ताबे और निजाम एहतसाब की मजबूती के लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जद्दोजहद है, लेकिन इसके बावजूद एक साजिश के जरिए इस सब को जो है वो पाश पाश कर दिया गया। ये वो गुफ्तगू थी जो आज उन्होंने कही और एक पैगाम भी दिया है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान की आवाम को कि मुल्क के अंदर किस तरह का निजाम होगा। राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये निकात जो खान साहब उठा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आने वाले दिनों में। लीगल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर दिया गया। मुल्क को 1200 अरब जो करप्शन का पैसा है इसके बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। और क्या हिकमत अमली हो सकती है और खान साहब की का ये जो इजलास था, क्या समझते हैं कि अब होने क्या जा रहा है? देखें हाशमी साहब, खान साहब ने जिस साजिश की बात की, चूंकि साजिश हुई है और खान साहब एक सच पर मबनी बयानिया आगे लेकर चल रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कुदरत की जानिब से भी हर रोज इमरान खान साहब को ऐसी मदद मिल रही है जिसकी वजह से खान साहब का जो नैरेटिव है, खान साहब का जो मौक़िफ़ है, ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद दुरुस्त साबित हो रहा है। इस तरह की आप कह सकते हैं खान साहब को कुदरती मदद मिल रही है। कुछ लोग इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि गैबी मदद मिल रही है, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, हर गुजरते दिन के साथ खान साहब का बयानिया सच साबित हो रहा है। और अब हाशमी साहब, एक वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो आपने भी देखी होगी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कुछ व्यूअर्स ने शायद ये वीडियो देखी होगी। और ये वीडियो अगेन जो खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए साजिश हुई थी, जो असल वजह थी, उसको एक्सप्लेन करती है। आपके GHQ से जुड़ी हुई ये वीडियो है, ताकतवर जनरल्स के साथ ये जुड़ी हुई वीडियो है। और ये वीडियो हाशमी साहब कोई निजी महफिल से लीक नहीं हुई, क्योंकि अमूमन कभी कभार इस तरह होता है कि निजी महफिल में किसी मखसूस शख्स की किसी मखसूस मामले पर गुफ्तगू की वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और फिर वो खुफिया तरीके से सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाती है। जिस तरीके से मरियम नवाज इससे पहले करती रही हैं, मुख्तलिफ ऑडियो टेप्स रिलीज करती रही हैं, जजेस को ब्लैकमेल करती रही हैं, लेकिन ये उस तरह की वीडियो नहीं है। इसी तरह ये कोई जराए से फैलाई गई वीडियो नहीं है, बल्कि टीवी कैमरों के सामने कैप्चर की गई ये एक वीडियो है। खुर्रम दस्तगीर की एक वीडियो पहले सामने आई थी, लेकिन हाशमी साहब अब राना सनाउल्लाह की एक ताजा तरीन वीडियो सामने आ गई है। और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की जो 2-3 बड़ी वजूहात थी, उनमें से एक प्राइमरी रीजन खुद बयान कर दी है। और राना सनाउल्लाह ने अब तस्दीक की है
اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں نومبر والی جو اپائنٹمنٹ تھی اس کو روکنا تھا. ہمارے پاس یہ اطلاع آ گئی تھی کہ یہ نومبر والی اپائنٹمنٹ ہو گئی تو ہماری نااہلیاں ہو جائیں گی, ہم سب دوبارہ سے اندر چلے جائیں گے, یعنی جیل میں چلے جائیں گے, ہمارے کرپشن کے کیسز منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ نومبر والی اپائنٹمنٹ نہیں ہونے دینی. اب نومبر والی اپائنٹمنٹ ہاشمی صاحب یہ بڑی معنی خیز بات کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی جو آرمی چیف ہے, کوئی بھی آرمی چیف, اس کی تقرری کا اختیار ہمیشہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. یہ اختیار میاں نواز شریف استعمال کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جنرل مشرف کو بھی انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا, جنرل راحیل شریف کو بھی انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا, جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا. تو یہ اختیار میاں نواز شریف بھی استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن دی جو پہلے سے آرمی چیف تھے, تو براہ راست تقرر نہیں کیا عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر کسی آرمی چیف کا. تو نومبر میں جو بھی تقرری ہونی تھی, قطع نظر اس کے کہ جو آپ کے 5 موسٹ سینئر جنرلز تھے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی 5 موسٹ سینئر جنرلز میں سے ہی کسی ایک کو آرمی چیف بنائیں اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنائیں. آپ ٹاپ 7 میں سے بھی 2 کو منتخب کر سکتے ہیں. جی ایچ کیو سے جو فائل موو ہوتی ہے وزارت دفاع میں آتی ہے, وزارت دفاع سے وہ فائل پھر پرائم منسٹر آفس میں آتی ہے, اور جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ اس فائل کے اوپر ہر جنرل کے متعلق ریمارکس بھی لکھتا ہے. یعنی ہر لیفٹیننٹ جنرل جس کی فائل بھیجی جاتی ہے وزارت دفاع سے پھر پرائم منسٹر آفس میں, تو اس پر آؤٹ گوئنگ آرمی چیف اپنے ریمارکس لکھتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی تھی اور میں اس کی پرفارمنس کا تجزیہ کیسے کرتا ہوں. تو بہرحال اختیار کس کا تھا؟ عمران خان صاحب کا یہ اختیار تھا نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے. یہ نہ جنرل باجوہ کا اختیار تھا, نہ یہ اختیار شہباز شریف کا تھا بطور اپوزیشن لیڈر. تو خان صاحب کا جو ایک آئینی اختیار جو انہوں نے ایکسرسائز کرنا تھا نومبر میں جا کر, ان کے اس آئینی اختیار کو سلب کرنے کے لیے, اس آئینی اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ ایک واردات کی گئی کہ خان صاحب کو نومبر تک نہ پہنچنے دیا جائے. اور جنرل فیض حمید کے متعلق جو ایک تاثر بنا, اگرچہ عمران خان صاحب نے اس تاثر کی مکمل طور پر بار بار نفی کی ہے, لیکن ایک تاثر بنا کہ یہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا دیں گے. اور اگر خان صاحب جنرل فیض حمید کو بھی آرمی چیف بناتے تو ایک تو یہ ان کا استحقاق تھا, دوسرا جنرل فیض حمید پاک آرمی کے جنرل ہے نا, پھر موسٹ سینئر بھی تھے, پھر کور بھی کمانڈ کر لی انہوں نے, تو ہر طریقے سے ایلیجیبل تھے نا. کوئی اسرائیلی جنرل تو نہیں تھے, کوئی انڈین جنرل تو نہیں تھے کہ اگر ان کو عمران خان آرمی چیف بنا دیتے تو کوئی قیامت آ جاتی. ایک پاکستانی جنرل تھے, جس طرح باقی جنرلز نے ایکسل کیا, ان کا ایک شاندار ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, اسی طرح ان کا بھی ایک شاندار ٹریک ریکارڈ تھا. اور جنرل باجوہ نے خود بریفنگز میں بتایا ہوا تھا کہ پاک فوج میں سب سے زیادہ کام کرنے والے جنرل جو ہیں وہ جنرل فیض حمید ہیں, اور ان کو ہم نے کبھی اپنی اسائنمنٹ سے غافل نہیں دیکھا. لیکن یہ خان صاحب کے ایک آئینی اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اب رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر دونوں نے ٹی وی کیمروں کے سامنے تصدیق کیا ہے کہ ہم نے اس اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے عمران خان کی حکومت ختم کی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ فوج کے ادارے پر بھی ایک حملہ کیا گیا ہے, فوج کے ادارے کے خلاف بھی ایک سازش کی گئی ہے کہ آرمی چیف پرائم منسٹر عمران خان جن کا آئینی اختیار تھا ان کو آئینی اختیار نہ استعمال کرنے دیا جائے, اور پھر یہ امپورٹڈ حکومت آ کر ایسی شخصیت کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کرے اپنی جانب سے. حالانکہ جب بھی کوئی چیف بنتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پھر ادارے کا چیف بن جاتا ہے, لیکن اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں اور پھر اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگائیں جو ہمارے سیاسی مقاصد پورے کرے. تو ایک تو سازش کا پہلو یہ تھا, اور دوسرا جو سازش کا پہلو تھا ایبسلوٹلی ناٹ والا, کہ امریکہ کو افینڈ کر دیا تھا خان صاحب نے, اور امریکہ کو افینڈ کرنے کے بعد پھر یہ ایک سازش ہوئی بیرونی, اور اس میں کچھ اندرونی کردار بھی تھے جن کے متعلق خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اب جو یہ نیب کے قوانین میں ترامیم کے متعلق خان صاحب نے
جو آپ نے خبر بھی پڑھی، تو ایک تو ہاشمی صاحب فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں نیب کی، اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ شریف خاندان کو ریلیف دینے کے لیے کی گئی ہیں. یعنی جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ خود ہی جج بن گئے ہیں. خود ہی جج بن کر اپنا کیس انہوں نے سنا ہے، اور اس کے بعد جن قوانین کے تحت ان کے ڈاکے ثابت ہو رہے تھے، ان کی منی لانڈرنگ ثابت ہو رہی تھی، ان کی کرپشن ثابت ہو رہی تھی، انہوں نے وہ قوانین ہی اڑا دیے. یعنی یہ اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ وہ قوانین ہی اڑا دیں جن کے تحت ہماری کرپشن ثابت ہو گئی تھی. تو اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر یوم سیاہ منائیں گے، ہم اس کے اوپر ایک احتجاجی ریلی بھی نکالیں گے، مختلف شہروں میں پروٹیسٹ بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس بھی معاشرے میں احتساب نہیں ہوتا، خاص طور پر آپ کی حکمران ایلیٹ کا جب احتساب نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پھر وہ معاشرہ کسی بھی حوالے سے ترقی کر سکتا ہو، وہ ملک، وہ ریاست کسی بھی حوالے سے ترقی کر سکتی ہو. بلکہ جہاں احتساب نہ ہو، ان ملکوں کا وجود برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس پوری صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے احتساب کے تمام قوانین کو رون ڈالا ہے اور ختم کر دیا. راجہ صاحب، یہ نیب قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بالکل مکمل طور پر اسے تبدیل کر دیں گے، اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اب یہ سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کیا باتیں کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا نیب قوانین میں ترامیم سپریم کورٹ لے جانے کا یہ فیصلہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم اسے چیلنج کریں گے، اور آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سب نے NRO 2 لے لیا ہے. 100 نئے ججز نیب میں لگا رہے تھے، اور کیا اعتراف کیا کہ احتساب سے بچنے کے لیے عمران خان کو باہر نکالا. ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا. یہ کنفیشن ہے جس کی طرف فواد چودھری صاحب نے بھی جو اشارہ کیا. اور پھر اوبیسلی NRO پہلا جو تھا مشرف صاحب کے دور میں ملتا ہے، اور یہ NRO 2 ہے. راج صاحب، یہ فیملیز تو پچھلے 30 برسوں سے اس ملک کے اندر یہی حکومت کر رہی ہیں. زرداری خاندان، ہاؤس آف شریف، اور یہ واحد ایک طریقہ کار تھا پاکستان کے لیے کہ موروثیت ختم ہو جاتی، لیکن اب موروثیت کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور شاید پاکستان کی عوام یہ سوال کر رہی ہے طاقتور حلقوں سے، عدالتوں سے، جو ریکارڈ تو رائے صاحب اپنے پاس منگوا کر اسے سیکیور کر لیا جاتا ہے، سیل کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہاشمی صاحب، اس سپریم کورٹ سے اور پاکستان کے عدالتی نظام سے کسی کو کوئی امید نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم شہباز شریف کی ضمانت کا جو فیصلہ ہے اس کا جائزہ لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے جو کردار تھے وہ کتنے پراسرار حالات میں مارے گئے. ایک پوری لسٹ بھی جاری ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بہت مسٹیریس حالات میں وہ مارے گئے. پھر جس طریقے سے ضمانت ہوئی تھی، اس پر ہاشمی صاحب چیف جسٹس نے ریمارکس تو بڑے معنی خیز دیے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کی اہم ستائش کرتے ہیں اور اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم ضمانت لینے کے لیے عدالت میں گئے. اب یہاں پہ چیف جسٹس نے اصل میں گراؤنڈ بنایا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو شہباز شریف کی ضمانت منظور ہوئی ہے اس کا جائزہ بھی لیں گے اس حکم نامے کا. لیکن وہ جائزہ لینے کے جو ریمارکس دیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، وہ آج 10 دن گزر گئے ہیں، اس کے جائزے کے متعلق کوئی خبر ہماری نظروں سے نہیں گزری کہ چیف جسٹس نے اس ضمانت کے حکم نامے کا کوئی جائزہ لیا ہو. اسی طرح نیب کے قوانین میں ترمیم کے اوپر چیف جسٹس کے سخت ترین ریمارکس آتے رہے ہیں، جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کے ریمارکس بھی آتے رہے ہیں. ECL سے جڑے جو قوانین تھے جن میں انہوں نے ترامیم کی، اور چیف جسٹس نے اور دیگر جج صاحبان نے یہاں تک کہا کہ ایسے لوگ جن کے نام خود ECL پر تھے، یعنی ان کی حیثیت ملزمان کی تھی، وہ ملزمان کیسے بیٹھ کر کیبنٹ کے اندر خود کو ریلیف دے سکتے ہیں اور اپنے نام ECL سے کیسے نکلوا سکتے ہیں. اور یہ بھی پوچھا ہاشمی صاحب چیف جسٹس نے کہ کیسے ہو گیا
کہ 48 گھنٹے کے اندر، جیسے یہ حکومت بنی 48 گھنٹے کے اندر وہ ملزمان جن کے نام ECL میں ڈالے گئے تھے، جن میں اب ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو وزراء بن گئے ہیں، ان کے نام آخر کیسے نکالے گئے، اتنی جلد بازی کیا تھی؟ تو یہ ریمارکس تو آتے رہے چیف جسٹس کی جانب سے، دیگر جج صاحبان کی جانب سے یہ ریمارکس تو آتے رہے، لیکن عملی طور پر ان غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا۔ تو اس لیے اب یہ سپریم کورٹ میں جا تو رہے ہیں تحریک انصاف، اور تحریک انصاف چاہتی ہے کہ نیب کے قوانین کے تحت یہ احتساب ڈرائیو آگے بڑھے، حالانکہ یہ نیب کے قوانین میں جو تبدیلی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو تحریک انصاف کے فائدے میں جا سکتی ہے، تاکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کچھ جعلی کیسز بنائے تو پھر ان قوانین کا استعمال نہ کیا جا سکے، یہ ایک آرگومنٹ ہے۔ لیکن چونکہ خان صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ کرپشن کا احتساب ہو، چاہے وہ کرپشن کسی بھی پارٹی کے فرد نے کی ہو، کسی بھی فریق کی جانب سے کی گئی ہو، اس لیے اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان قوانین میں ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ سے کوئی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی، کوئی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے ایک تو یہ سست بڑا ہے، اسی وجہ سے یہ 132ویں نمبر پر بھی ہے، اور شریف فیملی کے معاملے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل ڈیڈ سلو انصاف جو ہے یہاں پہ فراہم کیا جاتا ہے، بلکہ فراہم ہی نہیں کیا جاتا، جو بھی انصاف ہے وہ شریف فیملی کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ نیب قوانین کے حوالے سے جو PTI کی پٹیشن ہوگی اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ اس امپورٹڈ حکومت کو اس غیر قانونی اقدام سے روکا جا سکے۔ اچھا راج صاحب، یہ فگرز بتانا اپنے ویورز کو بہت ضروری ہیں۔ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ نکلے، تو انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کیسے آئے، لیکن اب یہ سیکشن ختم کر دیا گیا، یہ نئے قوانین کے تحت یہ نیب پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہی بتائیں کہ پیسے کیسے آئے۔ پہلے جو برڈن آف پروف تھا وہ شخص پہ ہوگا، اس نے جسٹیفائی کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے۔ پھر راج صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیکشن 21G کو انہوں نے تبدیل کیا، اب زرداری یا شریف فیملی اپنے ناموں پر اثاثے نہیں رکھیں گے، یہ لوگ دوسروں کے ناموں پر اثاثے رکھیں گے، یعنی جیسا مقصود چپراسی، پاپڑ والا، ابھی ہمیں مزید فرنٹ مین جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر نیب قوانین کے سیکشن 9 میں ترمیم کی گئی اور مریم نواز کا ایون فیلڈ کا کیس بھی ختم ہو رہا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اب سیکشن 14 کے تحت منی ٹریل دینا تھی، یہ شرط ختم کر دی گئی۔ سیکشن 14 کی شرط ختم کر کے نیب کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا، اور نیب کو منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت بھی کر دیا گیا ہے، اور سیکشن 18 رائے صاحب C کو تبدیل کر دیا گیا، اور اب نیب FIR نہیں کر سکے گا، اور 6 ماہ میں انکوائری رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تو کیس ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں، جیسا شہباز شریف کہتے ہیں کہ میری کمر میں درد ہے، تو اس طرح کی باتیں اب کی جائیں گی۔ اچھا، سب سے انٹرسٹنگ 1200 میں سے 1100 ارب کے کیسز نیب سے نکل گئے، اور اس پر اب اوبیسلی یہ وہ باتیں ہیں جو اوبیسلی پاکستان میں اب اس پر بات بھی ہوگی، یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ رہا ہے صاحب، ملزموں نے خود مدعی بن کر فیصلہ کر لیا، اور آصف زرداری، بلاول زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، ان کے اہل خانہ، بیگم نصرت، سلیمان شہباز، علی عمران، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق اور راجہ پرویز اشرف، سب نے NRO2 جو ہے وہ لے لیا۔ یہ وہ کہانی ہے، یہ وہ سازش ہے، یہ وہ مداخلت ہے جس کے لیے رائے صاحب یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ ان خاندانوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ دیکھیں عاشور صاحب، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو انتہائی ادب کے ساتھ اور چیف جسٹس صاحب کو ایک تحفہ دینا چاہیے، اور وہ تحفہ آپ وہ پنجابی میں لفظ سنا ہے نا آپ نے اور ہمارے ویورز نے، جندرا، جو ایک بہت بڑے تالے کو کہتے ہیں۔ یہ گاؤں میں بڑے بڑے تالوں کو جندرا کہتے ہیں، جو کہ لکڑی کے دروازوں پہ لگایا جاتا تھا، اور پھر ایک زنجیر نما تالا ہوتا تھا اور اس سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو جندرے نما تالے ہیں نا بڑے بڑے، یہ ایک تو سپریم کورٹ پر لگا دینا چاہیے، اس کے بعد ساری ہائی کورٹس کے اوپر لگا دینا چاہیے، سارے جو آپ کے لوور کورٹس ہیں ادھر لگا دینا چاہیے کہ اتنی اندھیر نگری ہو رہی ہے۔ خود چیف جسٹس صاحب ریمارکس دے رہے ہیں، عدالت کے جج صاحبان برہم ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن کس قسم کے ریمارکس دے چکے ہیں، اور اس سے یہ لگتا ہے
کہ ان کو پتا ہے کہ لاقانونیت ہو رہی ہے, آبزرویشنز دے چکے ہیں, لیکن اس لاقانونیت کو روکنے کے لیے عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. قدم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس تو سب سے زیادہ آئینی اختیارات ہیں, آپ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, آپ قوانین کا استحصال کرنے سے روک سکتے ہیں, اور اگر آپ روکیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا ایک آئینی اختیار ہے. اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر تاریخ آپ کو جج کرے گی, کیونکہ ہاشمی صاحب تاریخ جس شخصیت کو سب سے زیادہ جج کرتی ہے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ ایک جج کو ہی تاریخ سب سے زیادہ جج کرتی ہے, کیونکہ ججوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں, جو جج صاحبان کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ اصل میں قوموں کی تقدیریں بنا بھی سکتے ہیں اور قوموں کی تقدیریں بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہماری امیدوں کا, توقعات کا, عام لوگوں کی توقعات کا مرکز بنتی ہے, وہ لے دے کہ جس طرح کی بھی سپریم کورٹ ہے, جس طرح کا بھی یہ 132ویں نمبر کا عدالتی نظام ہے, تو لوگ توقعات باندھ لیتے ہیں پھر سپریم کورٹ سے کہ شاید یہاں پر اس اندھیر نگری کا, یہ جو ایک قانون کو, آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا اور اس کو روکا جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ہمیں اس قسم کے فیصلے آتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ عدلیہ سے اس قسم کے فیصلے آئے ہوں کہ جن سے یہ قانونیت روکی گئی ہو. ہمیں تو فیصلے نظر آئے ہیں اس قسم کے کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر, ایک جعلی گارنٹی کے اوپر میاں نواز شریف کو باہر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا. 6 ارب روپے کا جو شورٹی بانڈ مانگا فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت, جو عمران خان صاحب کی حکومت نے, اس شرط کو اڑا دیا گیا. آج تک میاں نواز شریف واپس نہیں آئے, لیکن اس عدلیہ نے ایک مرتبہ بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ پوچھ لے کہ شہباز شریف آپ اب تو پرائم منسٹر بن گئے ہیں, آپ نے جعلی گواہی دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, حلف نامہ دیا تھا کہ میری گارنٹی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن وہ واپس نہیں آئے. کیا عدلیہ نے نوٹس لیا؟ ایک دن کے اندر شہباز شریف کو لندن جانے کی اجازت دے دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریمارکس دیے کہ جس قسم کا انصاف شہباز شریف کو فراہم کیا گیا ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. لیکن بس وہ ریمارکس ہی آئے ہاشمی صاحب, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. تو یہ ریمارکس آتے رہتے ہیں, یہ ہیڈ لائنز بنتی رہتی ہیں. چیف جسٹس صاحب تاریخیں ملتی رہتی ہیں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو وہ دیکھتے ہیں اور کوئی مسائل کی نشاندہی ہو جاتی ہے, لیکن آخر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جب اتنا بڑا آئینی اختیار ہے تو آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ اپنا آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس لاقانونیت کو روکیں؟ کیونکہ آپ شعور بھی دیتے ہیں پہلے اپنے ریمارکس کے ذریعے کہ یہ تو اندھیر نگری ہے. جب آپ شعور دے دیتے ہیں, عام لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر حکم نامہ نہیں آتا. رائے صاحب, ایک پیغام بھی بھیجا گیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شرائط کیا رکھی گئی ہیں اور کیا کہا گیا ہے کہ کیا کیا جائے, اور یہ جو آپشن کی بات کی جا رہی ہے, اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ آپشن عمران خان کے علاوہ طاقتور حلقوں کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ بات جو ہے اعجاز الحق کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے. اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے آزادانہ طور پر بطور صحافی. میرے ذرائع نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی, لیکن یہ کلیم کیا گیا ہے اعجاز الحق کے قریبی ذرائع کی جانب سے اور تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے. اور وہ کلیم یہ ہے کہ اعجاز الحق کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں, وہاں پر پیغام یہ پہنچایا گیا جو کہ 2 حصوں پر مشتمل تھا. ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ آپ طاقتور حلقوں کے ساتھ یعنی فوجی قیادت کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. دوسرا پیغام ان حلقوں کے کلیم کے مطابق, ان کے دعوے کے مطابق یہ پہنچایا گیا کہ آپ امریکی مراسلے کی تحقیقات کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ یہ بار بار مت کہیں کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی اور اس کے اندر بیرونی اور اندرونی کردار شامل تھے. اگر آپ یہ 2 کام کر لیں تو پھر آپ کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے فوج کے پاس کہ وہ کسی اور کو اگلے الیکشن میں پرائم منسٹر بنائے. یہ اعجاز الحق کے قریبی ذرائع سے منسوب کر کے خبر سامنے آئی ہے,
اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اعجاز الحق نے یہ پیغام پہنچایا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور ایک تاثر ہے کہ ان کی تھوڑی سی پینیٹریشن ہوگی فوجی حلقوں میں اور جنرلز وغیرہ کی فیملیز وغیرہ کے ساتھ بھی وہ ملتے ہوں گے، تو وہاں سے انہوں نے یہ وائب لی اور خان صاحب تک پہنچائی۔ لیکن خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، ماضی کو کریدنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ سب کچھ صرف اس صورت میں بھلایا جا سکتا ہے کہ جب اگلے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے۔ جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جائے گا، میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور سچ سامنے آنا چاہیے کہ میری حکومت گرانے کے بیرونی کردار کون تھے اور اندرونی کردار کون تھے، کیونکہ اب ہر طریقے سے ثابت ہو گیا ہے، یعنی آپ جس اینگل سے دیکھ لیں ہر اینگل سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کی پرفارمنس بہترین تھی، اس کے جو معاشی انڈیکیٹرز تھے وہ زبردست تھے، ہیلدی انڈیکیٹرز تھے، 5.97% پہ گروتھ ریٹ تھا، آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ ریکارڈ سطح کے اوپر تھے، آپ کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ ریکارڈ سطح پر تھیں، صنعتی شعبہ، زراعت شعبہ اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کر چکا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت ان کے کسی مالیاتی سکینڈل کی وجہ سے نہیں گرائی گئی، اس وجہ سے نہیں گرائی گئی کہ اکانومی ایکسل نہیں کر رہی تھی، تو پھر کیا وجہ تھی خان صاحب کی حکومت گرانے کی؟ وہ وجہ جاننا 22 کروڑ لوگوں کا حق ہے، عمران خان صاحب کا بھی حق ہے۔ تو اگر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ سوالات نہ ہوں اور یہ وجہ جاننے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کر کے لوگ سوالات نہ پوچھیں، تو پھر اس کا وے آؤٹ یہی ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی جانب بڑھیں۔ راز صاحب یہ تو ٹھیک ہے، حکومت کی حکمت عملی، جو پیغام بھیجے جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال اور بھی ہے۔ کمانڈر ان چیف نے بھی راز صاحب ایک بڑا فیصلہ کیا، اقدام کیا، یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے اثرات اور وائبز آ رہی ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، اور یہ فیصلہ کہاں لے کر جائے گا اس پورے سسٹم کو، اور جو کچھ این آر او کے حوالے سے اور جو دیگر ایک کلین چٹ دی گئی ہے 13-14 جماعتوں کو؟ دیکھیں عاشق صاحب، پاکستان کا جو نظام ہے اس میں صدر پاکستان افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو 2 حیثیتوں میں خطوط لکھے تھے، مراسلے لکھے تھے۔ ایک تو وہ افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں، دوسرا وہ چونکہ پاکستان کے صدر بھی ہیں اور آئینی طور پر صدر سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے، تو ایک تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے خط لکھا تھا صدر عارف علوی کو، اور پھر صدر عارف علوی نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو۔ اب صدر عارف علوی نے ایک اور اقدام کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ صدر عارف علوی عمران خان صاحب کے آخری کھلاڑی کے طور پر اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کو غیر قانونی طریقے سے ہٹا دیا گیا، غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا، تو اب جو سارا دباؤ آ رہا ہے وہ ایوان صدر پر آ رہا ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے انہوں نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن نہ کروانے کی جو ترمیم کی تھی اس کا بل بھیجا تھا ایوان صدر، پھر سمندر پار پاکستانیوں کو جو ان کا ووٹ کا حق ختم کرنے کے متعلق ایک نئی ترمیم کی گئی تھی، وہ بل بھی بھیجا تھا ایوان صدر میں کہ اس کے اوپر ایوان صدر سے دستخط کروا لیے جائیں۔ اور اب یہ نیب کا جو ترمیم کی گئی قوانین کے اندر، اب یہ بل بھی بھیجا گیا ایوان صدر میں، لیکن صدر عارف علوی نے اس کے اوپر بھی سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس کے اوپر بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب یہ امپورٹڈ حکومت دوبارہ سے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک اور آپشن اب یہ ہوگا کہ یہ جوائنٹ سیشن بلا لیں، جوائنٹ سیشن سے اس بل کو منظور کروانے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال صدر عارف علوی اپنی آئینی حدود و قیود میں جتنی مزاحمت کر سکتے ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور جتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو وہ اپنی کیپیسٹی میں اس وقت دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویور جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔